Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to start lecture number 16. Today's topic is different rulers from 1947 till 2008. First of all, a recap of the previous lecture. We have covered following topics in previous lecture. Second democratic era from 1971 till 1977, Zulfikar Ali Bhutto. Second military era 1977 till 1988, Ziaul Haq rule. Third democratic era that was started from 1988 till 1999, Benazir Nawaz Sharif period. Benazir Bhutto's second period, Nawaz Sharif's second period, we have discussed in detail. Third military era 1999 till 2007, Musharraf period. Then fourth democratic era that was started from 2008. Constitutional amendments and elections and Pakistan under President Zardari. Now today's lecture, and today's topic is different rulers from 1947 till 2008. किसी भी मुल्क की सियासत और किसी भी मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की में उसके सियासी लीडरों का और उसके ऐसे लोगों का जो कि नुमायां जगहों पर काम कर रहे होते हैं, उनका बहुत हाथ होता है। क्योंकि आजकल मुल्कों के इंतज़ाम का दारोमदार सियासतदानों के ऊपर है और तमाम पॉलिसियां जो हैं वो सियासतदान एक ख़ास तरीक़ाकार इख्तियार करके आइन के मुताबिक लोगों की सहूलत के लिए बनाते हैं। इसलिए उन शख्सियात का मुल्कों की तारीख़ पर और मुल्कों की तरक्की पर बहुत असर होता है। आइए देखते हैं कि 1947 से लेके 2008 तक कौन से हुक्मरान आए और उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हम मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ हुक्मरानों के नाम सुनते रहते हैं, या जब हम मुतालिया पाकिस्तान का मज़मून या तारीख़ पाकिस्तान पढ़ते हैं तो उसमें मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ शख्सियात का ज़िक्र होता है, लेकिन उनके बारे में एक मुकम्मल तारुफ मौजूद नहीं होता। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में मैं आपको ऐसे तमाम लोगों के बारे में मुख्तसरन बता सकूं जिन्होंने 1947 से लेके 2008 तक हुकूमत की। आइए देखते हैं कि ये तरतीब किस तरह से है। जब हमने आज़ादी हासिल की तो उस वक़्त पाकिस्तान का जो निज़ाम था उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए जो टाइटल था दैट वाज गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। He was born in 1876 and died in 1948. His term was started from 15th August 1947 and that term was ended on 11th September 1948. इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी। इस मुख्तसर तारुफ से आपको पता चला कि पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल हैं उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से था। सियासी पार्टी उनकी मुस्लिम लीग थी। उनकी तारीख़ पैदाइश और उनकी तारीख़ वफ़ात और गवर्नर जनरल की हैसियत से जितना अरसा उन्होंने काम किया। द सेकेंड लीडर वॉज सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ही वॉज बॉर्न इन 1894 and died in 1964. His term was started from 14th September 1948 and ended in 17th October 1951. His political party was Muslim League. आप देखिए कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का ताल्लुक़ भी जिन्होंने कायदे आज़म की वफ़ात के बाद मुल्क का इंतज़ाम संभाला, उनका ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग से था और वो मुस्लिम लीग जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मौजूद थी। अब क्योंकि मुस्लिम लीग के बहुत सारे हिस्से हो चुके हैं और वो अलग-अलग शख्सियात के साथ उनके नामों के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन हम उस वक्त की मुस्लिम लीग की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो क़याम पाकिस्तान के वक्त मौजूद थी और वो एक वाहिद सियासी जमात थी। मलिक गुलाम मोहम्मद,
He was born in 1894 and died in 1964. His term was started from 14th September 1948 and that was ended on 17th October 1951. His political party was Muslim League. अब मलिक गुलाम मोहम्मद जो इसके बाद गवर्नर जनरल आए, उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था. The next leader was Iskandar Mirza. He was born in 1899 and died in 1969. His term was started from 6 September 1955 and ended on 23rd March 1956. His political party was Republican Party. आपने देखा कि पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की गवर्नर जनरल की हैसियत से. उनमें से 3 का ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था. पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो वाली जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मौजूद थी. और जो चौथे लीडर हैं इस्कंदर मिर्ज़ा, उनकी जो सियासी जमात थी वो रिपब्लिकन पार्टी थी. इस तरह से ये 4 गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की. और इनका जो दौरानिया है वो 1947 से लेके 1956 तक है. यानी 1947 से लेके 1956 तक 4 गवर्नर जनरल जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत में रहे. Now there is a list of presidents of Pakistan from 1947 till 2012. इस्कंदर मिर्ज़ा का आप पहले हवाला देख चुके हैं कि पहले वो पहली जो फहरिस्त मैंने आपसे डिस्कस की है उसमें उनकी हैसियत गवर्नर जनरल की थी. लेकिन जब 1956 का आइन नाफिज किया गया तो उसके साथ ही इस ओहदे की हैसियत तब्दील कर दी गई और उसमें ये बड़ी तब्दीली आई कि गवर्नर जनरल का ओहदा जो है उसको सदर पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के साथ उसमें तब्दीली आ गई या उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम दे दिया गया. इस्कंदर मिर्ज़ा की बहैसियत सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने 23 मार्च 1956 को अपने ओहदे का हलफ उठाया और वो 27 अक्टूबर 1958 तक अपने ओहदे पर फाइज रहे बहैसियत सदर पाकिस्तान. पॉलिटिकल पार्टी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रिपब्लिकन पार्टी. The next president of Pakistan was Ayub Khan. He was born in 1907 and died in 1974. His term was started as President of Pakistan from 27th October 1958 and that was ended on 25th March 1969. इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात के साथ नहीं था. यानी वो क्योंकि वो सरकारी मुलाजमत में थे, वो फ़ौज की मुलाजमत में थी और वो जनरल थे और उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज किया था और उनको सदर पाकिस्तान बनने से पहले वो बहैसियत जनरल फ़ौज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे. इसलिए इनके सामने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है बल्कि मार्शल लॉ लिखा हुआ है, इसलिए कि वो फ़ौज के ज़रिए हुकूमत में आए. इससे अगले जो सदर हैं वो हैं प्रेसिडेंट याहिया खान. ही वॉज बोर्न इन 1917 and died in 1980. His term was started from 25th March 1969 and that was ended in 1971. यहाँ पर फिर इनके नाम के आगे मार्शल लॉ लिखा हुआ है क्योंकि प्रेसिडेंट अयूब ने जब हुकूमत छोड़ी तो उन्होंने उस वक़्त के आइन के मुताबिक असेंबली के स्पीकर के हवाले इक़्तिदार नहीं किया बल्कि उन्होंने जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल थे, उनको बुला के उनके हवाले इक़्तिदार किया और इस तरह से जनरल याहिया खान जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार आए. The next president of Pakistan was Zulfikar Ali Bhutto. He was born in 1928 and died in 1979. His term was started as President of Pakistan on 20th December 1971 and that was ended in August 1973. His political party was Pakistan
پاکستان پیپلز پارٹی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر ایک تبدیلی ہے, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے, یعنی ذوالفقار علی بھٹو جو تھے, جو انہوں نے صدر پاکستان کی حیثیت سے بھی کام کیا, اور صدر پاکستان کی حیثیت سے اس طرح سے کام کیا کہ یحییٰ خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر بنے, اور یہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. اسی طرح سے ان کی جو سیاسی جماعت تھی, انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی تھی جس کا ذکر جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں ہو چکا ہے, اور اس سیاسی جماعت کا جو نام تھا, بلکہ ابھی تک جو 2012 میں بھی یہی سیاسی جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار ہے, اور پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے, وہ بحیثیت صدر جو تھے وہ طاقت میں آئے اور حکومت میں آئے, اور اس کے بارے میں یہ ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ موجود ہے. فضل الہی چودھری, he was born in 1904 and died in 1982. His term was started from 1973 and that was ended in 1978. پولیٹیکل پارٹی ہی پاکستان پیپلز پارٹی. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک تبدیلی ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل سے جب پاکستان کے جو آئینی تبدیلیاں آتی رہیں, جو آئین بنانے کے سلسلے میں اور جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئیں, جب ان پر بات کریں گے تو اس میں مزید وضاحت موجود ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے صدر کی حیثیت سے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا, اور دوسرے ان کے فوراً بعد چودھری فضل الہی ہیں. یہ تبدیلی اس طرح سے آئی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نئے آئین کا اعلان کیا 1973 میں, جو کہ اب بھی پاکستان کا موجودہ آئین ہے. اس کے تحت ان کی حیثیت تبدیل ہو گئی, اور صدر کے لیے انہوں نے چودھری فضل الہی کا انتخاب کیا, اور چودھری فضل الہی جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے صدر کی حیثیت سے 1973 میں برسر اقتدار آئے. The next president of Pakistan was Muhammad Zia-ul-Haq. He was born in 1924 and died in 1988. His term was started as President of Pakistan from 1978 and that was ended in 1988. اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بھی مارشل لا لکھا ہوا ہے. یہاں پر پھر ایک تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی, جیسے کہ میں نے ڈیموکریٹک ایرا اور ملٹری ایرا آپ کی ان دونوں قسم کے جو ٹرمز ہیں اب آپ ان سے واقف ہوں گے کہ ملٹری ایرا کا کیا مطلب ہے اور ڈیموکریٹک ایرا کا کیا مطلب ہے. تو یہاں پر ایک ڈیموکریٹک ایرا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور دوبارہ سے ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا, اور اس مارشل لا کا جو نفاذ ہے وہ ضیاء الحق نے کیا. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی, ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں 1973 کا آئین بنا. 1973 کے آئین کے مطابق چودھری فضل الہی جو ہیں ان کا انتخاب صدر کی حیثیت سے کیا گیا, وزیر اعظم کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو کا انتخاب کیا گیا جس کا آگے ذکر بھی آئے گا. اور 1977 میں جبکہ انتخابات کا سال تھا, اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ پاکستان میں موجود تھیں, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنایا, اور جب انتخابات ہوئے تو اس میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا, جس کے نتیجے میں ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے, اور اسی طرح کے ہنگاموں کی وجہ سے ملک کی امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی. انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر فوج سے جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. غلام اسحاق خان is the next name in this list. He was born in 1915 and died in 2006. His term was started as the President of Pakistan from 1988 and ended in 1993. Political Party Independent. صدر غلام اسحاق خان جو تھے وہ سول سروس میں سے آئے تھے, اور یہ انہوں نے بحیثیت آزاد امیدوار جو ہے
پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کیا. ضیاء الحق کی وفات جو ہے ایک فضائی حادثے میں 1988 میں ہو گئی, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی اس میں صدر غلام اسحاق خان کا بہت بڑا رول تھا, اور انہوں نے ہی پھر آنے والے انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد کیا. اور اس میں کیونکہ ان کا تعلق یہاں پر کسی سیاسی جماعت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے ان کے سامنے بہت سارے اسکالرز نے اور بہت ساری بکس میں اور بہت سارے حوالوں سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے لکھا گیا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے وہ تھے وسیم سجاد. وسیم سجاد جو ہیں یہ کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ تھے, یعنی جب کیئر ٹیکر کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سیاسی حکومت ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری سیاسی حکومت شروع ہونی ہوتی ہے تو جو درمیان کا عرصہ ہوتا ہے جس میں کہ یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا کہ کس سیاسی جماعت نے حکومت بنانی ہے, اس درمیانی عرصے میں جو شخصیات بھی حکومت میں رہتی ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے یا صدر کی حیثیت سے, ان کو ہم کیئر ٹیکر کا ٹائٹل دیتے ہیں. تو وسیم سجاد جو ہیں انہوں نے کیئر ٹیکر کی حیثیت سے 1993 میں غلام اسحاق خان کے بعد ملک کا انتظام سنبھالا. He was born in 1941. His term was started from 1993 and that was ended in نومبر 1993. آپ دیکھیے جولائی میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور نومبر میں انتخابات مکمل کرنے کے بعد ان کا رول ختم ہو گیا. ان کا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ نام ہے وہ ہے فاروق لغاری. He was born in 1940 and died in 2010. His term was started as President of Pakistan from 1993 and that was ended in 1997. His political party was Pakistan People's Party. یہاں پر صدر فاروق لغاری کا ذکر ہے کہ وسیم سجاد کے بعد جب دوبارہ سیاسی حکومت بحال ہوئی, جب جمہوریت بحال ہوئی, انتخابات ہو گئے, تو اس وقت صدر فاروق لغاری کا انتخاب کیا گیا بحیثیت صدر پاکستان, اور ان کے ساتھ وزیر اعظم جو تھیں وہ بے نظیر بھٹو تھیں. جب ہم پاکستان کے مختلف وزرائے اعظم کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ان کا ذکر آئے گا. اسی طرح سے وسیم سجاد جو ہیں ان کو ایک دفعہ پھر کیئر ٹیکر صدر کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا, اور اس دفعہ جو ٹائم سلاٹ ہے وہ ہے 1997 اینڈ 1998. 2 دسمبر 1997 کو انہوں نے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے کام شروع کیا, اور انہوں نے 1998 تک 1 جنوری 1998 تک اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی. ان کا تعلق میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے تھا. محمد رفیق تارڑ. He was born in 1929. His term was started as President of Pakistan in 1998 and that was ended in 2001. صدر رفیق تارڑ جو ہیں یہ پاکستان کے 11ویں صدر تھے, اور انہوں نے نواز شریف گورنمنٹ میں بحیثیت صدر پاکستان کام کیا, اپنی خدمات سر انجام دیں. ان کی جو سیاسی جماعت تھی وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ تھا, اور اسی طرح سے ان کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ ان کے دور میں ہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کا شرف حاصل ہوا, اور اس کے علاوہ بھی چند ایک ترقیاتی کام ہوئے, جیسے کہ یہاں پر روڈز پر بہت زیادہ کام ہوا اور موٹر وے بنی, اور اس طرح کی اصلاحات جو ہیں وہ کی گئیں. اس کے بعد اگلی جو ٹرم ہے وہ ہے پرویز مشرف. He was born in 1943 and his term was started as President of Pakistan from 2001 and that was ended in 2008.
ان کے جو پولیٹیکل پارٹی تھی یہ بھی کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق رکھ کے یا جیسے انتخابات کے ذریعے جو ہیں وہ صدر منتخب نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے نواز شریف کی دوسری گورنمنٹ جب اپنا کام مکمل طور پر نہ کر سکی، کیونکہ اس وقت پاکستان پر بہت مشکل حالات تھے، پاکستان ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان پر عالمی برادری کی طرف سے بہت ساری پابندیاں عائد ہو چکی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ملک کی اندرونی صورتحال اور امن و امان بھی باعث اطمینان نہیں تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور کارگل ایشو اور بہت سارے ایسے مسائل تھے کہ جن کو دیکھتے ہوئے پرویز مشرف نے یعنی فوج نے ایک دفعہ پھر ملک کا اقتدار سنبھالا اور اب اس کی سربراہی جو ہے وہ پرویز مشرف کر رہے تھے۔ جب وہ برسر اقتدار آئے اس وقت پاکستان جس وقت برسر اقتدار آئے اس وقت تو وہ جنرل کی حیثیت سے آئے اور بعد میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ بنایا۔ اسی طرح سے نیکسٹ جو نام ہے اس فہرست میں وہ ہے میاں سومرو۔ یہ بھی کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آئے اور ہی واز بورن ان 1950 and his term was started in August 2008 and that was ended in 2008۔ کیونکہ یہ بھی کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آئے تھے اس لیے ان کا دورانیہ بھی بہت مختصر ہے۔ and his political party was Pakistan Muslim League قائد اعظم گروپ۔ The next president in this list is آصف علی زرداری۔ He was born in 1955 and his term was started as President of Pakistan from 2008 اور ابھی تک یعنی 2012 تک صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ ملک کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس جو پاکستان کے اب تک صدر گزرے ہیں وہ 11 منتخب صدور ہیں، جبکہ 3 جو ہیں کیئر ٹیکر ٹرمز ہیں یا 3 دفعہ جو ہے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا جس میں سے 2 دفعہ وسیم سجاد برسر اقتدار رہے جو کہ کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے، جبکہ 11 جو ہیں وہ منتخب صدر تھے یا ان میں ایسے صدور بھی شامل ہیں جیسے ایوب خان ہیں یا ضیاء الحق ہیں یا پرویز مشرف ہیں جو کہ آرمی کے ذریعے پاکستان کی حکومت میں آئے اور پھر بعد میں صدر کی حیثیت سے کام کیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ بہت حد تک اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ یہ جو آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسے کیونکہ نوجوان نسل کو پرانی تاریخ نہیں پتہ اور ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کس طرح سے یہ نام جو ہیں مختلف حیثیتوں میں آتے ہیں کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان کی حیثیت سے بھی کام کیا اور بعد میں وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے ناؤ اٹ از اسٹریم لائن اور جو سیکوینس آف دا ایونٹس ہے وہ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک کتنے وزیر اعظم پاکستان میں حکومت کرتے رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پرائم منسٹرز آف پاکستان۔ پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ ایک بہت ہی اہم عہدہ ہے پاکستان، کیونکہ کسی بھی جمہوری نظام کو چلانے کے لیے وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ ملک کی باقی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے وہ ملک کے تمام انتظامی امور کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی وزیر اعظم کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ حکومتیں بنانے میں اور حکومتوں کے زوال میں
شخصیات کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. تو وزیر اعظم آج کل کے اسٹیٹ سسٹم میں ایک ایسا عہدہ ہے جو کہ ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے میں امن و امان کی صورتحال کے لیے اور ملک میں انتظامی بہتری کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کر اب تک کن لوگوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے وطن عزیز میں کام کیا. یہاں پر جہاں پرائم منسٹرز آف پاکستان لکھا ہوا ہے ساتھ ہی ایک سٹیمپ ایک نشان موجود ہے جو کہ حکومت پاکستان یا انتظامیہ کی نشاندہی کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ 1947 میں کون برسر اقتدار تھا. لیاقت علی خان. لیاقت علی خان نے سب سے پہلے پاکستان میں سب سے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا. He was born in 1896 and died in 1951. His term was started as Prime Minister of Pakistan from 1947 and it was ended in 1951. His political party was Muslim League. لیاقت علی خان آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کے ان چند جانسار ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے دل و جان کے ساتھ قائد اعظم کا ساتھ دیا اور اس ملک کو بنانے کے لیے جو جدوجہد کی گئی اس میں بھرپور شرکت کی. جب قیام پاکستان عمل میں آ گیا تو وہ پھر بھی قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور انہوں نے اپنی خدمات بحیثیت وزیر اعظم پیش کی. جس وقت انہوں نے انڈیا کیونکہ یہ اس علاقے میں پیدا ہوئے تھے جو اب انڈیا کا حصہ ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنا مال و دولت اپنی جاگیر اپنی جائیداد سب کچھ پاکستان کے لیے چھوڑ دیا اور یہاں آ کر قائد اعظم کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم 1947 سے لے کے 1948 تک جب تک قائد اعظم زندہ رہے لیاقت علی خان نے قدم قدم پر قائد اعظم کی ہر بات کی تائید کی اور ان پالیسیوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جو قائد اعظم کے ساتھ مل کر انہوں نے طے کی تھی. یہاں تک کہ قائد اعظم بحیثیت وکیل ان کو احساس تھا کہ پاکستان کا آئین نہیں بنا ہوا اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیاقت علی خان نے ان کی اس بات کو لے کر کے آبجیکٹیوز ریزولوشن پیش کی ان 1949 اور اس کے بعد ساتھ ہی اسی میٹنگ میں ہی انہوں نے بیسک پرنسپل کمیٹی کا اعلان کیا جن کی ذمہ داریاں یہ تھیں کہ وہ جلد از جلد پاکستان کے لیے آئین بنائیں گے کیونکہ آئین کے بغیر ظاہر ہے کہ اگر کسی ملک کے بارے میں یہ طے ہی نہیں کہ اس ملک نے کس نظام کے تحت چلنا ہے وہاں پر کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے وہاں پر لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے گا کیونکہ دنیا میں تو بہت سارے نظام چل رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اب میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے آزاد ممالک جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہر ایک آزاد ملک کا نظام جو ہے دوسرے ملک کے نظام سے قدرے مختلف ہے. تو اب اتنے سارے نظاموں کی موجودگی میں یہ طے کرنا کہ کسی ایک ملک کے لیے کیسا نظام ہونا چاہیے ایک انتہائی مشکل عمل ہے لیکن یہ نظام جو ہے وہی کسی نہ کسی نظام کو اپنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اور اسی نظام کا نام جو ہے یا اسی قانون قاعدے کا نام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا آئین ہے. تو لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے خیالات کو جانتے ہوئے ان کے نظریات کو جانتے ہوئے اپنی جو بڑی ترجیحات تھیں ان میں سے ایک یہ ترجیح تھی کہ پاکستان کو مستقبل کا آئین دیا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے کام بھی بہت کیا لیکن کیونکہ 1951 میں ان کو شہید کر دیا گیا اور اس شہادت کی وجہ سے ایک دفعہ پھر جو پاکستان میں آئین سازی کا کام تھا اس کی رفتار سست پڑ گئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. سر خواجہ ناصم الدین he was born in 1894
and died in 1964. His term was started as the Prime Minister of Pakistan from 1951 and that was ended in 1953. His political party was Pakistan Muslim League. ابھی تک پاکستان مسلم لیگ کا نام آ رہا ہے اور یہ جو نام ہے یہ پاکستان مسلم لیگ اس حوالے سے ہے جو پارٹی قیام پاکستان کے فوراً بعد بلکہ قیام پاکستان کے لیے جس مسلم لیگ نے کام کیا تھا یہ اس مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سر خواجہ ناظم الدین نے کے بعد جو ہے وہ کس لیڈر نے کام کیا. سر خواجہ ناظم الدین کے بارے میں بتاتی چلوں کہ انہوں نے بھی اپنے طور پر بڑی تندہی سے قانون سازی پاکستان میں قانون سازی اور آئین سازی کے عمل پر کام جاری رکھا اور کوشش کی کہ ملک میں کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیڈ ٹو ونگز آف پاکستان ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو دونوں پاکستان کے حصے ہیں ان کو ان میں یگانگت ہو ان میں اتحاد ہو اور ان کو جوڑ کے رکھا جائے اور ان میں جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. انہوں نے اپنے طور پر بہت حد تک کوشش کی. آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. The next Prime Minister in this list is Muhammad Ali Bogra. He was born in 1909 and died in 1963. His term was started as the Prime Minister of Pakistan from 1953 and it was ended in 1955. His political party was Muslim League. محمد علی بوگرا ان کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا. خواجہ ناظم الدین کے بعد وزارت عظمیٰ کی جو ذمہ داری تھی وہ محمد علی بوگرا نے سنبھالی. انہوں نے بھی یہ بھی ایک بہت قابل لیڈر تھے اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ پاکستان کے جو اس وقت کے مسائل تھے ان کو اپنے طور پر اپنی دانست میں بہتر طریقے سے حل کیا جائے. اس میں وہ کس حد تک کامیاب رہے اور کس طرح سے انہوں نے کام کیا اس کے بارے میں جو آپ کی درسی کتاب ہے اور ساتھ میں جو آپ کو ہیلپنگ میٹیریل جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے کردار کے بارے میں بھی پتہ چل سکے. کیونکہ اب تک جتنی میں نے شخصیات ڈسکس کی ہیں ان کے بارے میں کافی حد تک معلومات جو ہیں وہ آپ کو پہلے سے ہیں مگر کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جن کے نام سے تو شاید آپ واقف ہوں گے مگر ان کے کارناموں سے ان کے کاموں سے آپ کو زیادہ واقفیت نہیں ہے. لیکن پاکستان اسٹڈیز کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آپ بے شک اس کا رٹا نہ لگائیں اس کو اس طرح سے نہ یاد کریں کہ یہ آپ کے لیے کوئی برڈن ہے یا بوجھ ہے. لیکن کیونکہ اگر آپ پاکستان سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اب تک جن چند شخصیات نے کیونکہ گورنر جنرل آف پاکستان بھی صرف 4 لوگ ہیں صدر پاکستان بھی صرف 11 لوگ ہیں اور اسی طرح سے میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ وزیر اعظم پاکستان بھی چند ایک لوگ ہی ہیں. تو کم از کم آپ کو ان سب لوگوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کس طرح سے کام کیا انہوں نے کیا پاکستان کے لیے اچھا کام کیا اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو وہ کس طرح سے سرزد ہوئی تاکہ آئندہ جو ہے ہم وہ غلطیاں نہ کر سکیں. اس کا مقصد یہ ہے اس لیکچر کا کہ تاکہ پتہ چلے کہ جو شخصیات ہیں ان کا ملک کے پالیسی کے اوپر ملک کی ترقی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اس میں سے ہمیں ہر شخصیت کی اچھی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور جو ان سے غلطیاں ہوئیں یا کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرانا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لسٹ میں اگلا نام کون سا ہے. چودھری محمد علی. He was born in 1905 and died in 1980. His term was started as the Prime Minister of Pakistan from 1955 and ended in 1956 and his political party was Pakistan Muslim League.
یہاں پر اگلا نام جو ہے وہ چودھری محمد علی کا ہے، اور چودھری محمد علی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں انہوں نے وفات پائی، اور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا۔ چودھری محمد علی کا بھی پاکستان کے لیے آئین سازی کے حوالے سے ان کا ایک اپنا کردار ہے، اور انہوں نے چند ایک اور پالیسیز بھی ایسی متعارف کروائیں جو آنے والے وقت میں جن کے پاکستان کی تاریخ پر دورست اثرات مرتب ہوئے۔ The next name is Hussain Shahid Sohrawardi. He was born in 1892 and he was died in 1963. His term was started as the Prime Minister of Pakistan from 1956 and it was ended in 1957. His political party was Awami League. یہاں اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے، یعنی عوامی لیگ۔ آپ نے مسلم لیگ کا نام سنا، اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ مارشل لاء کے ذریعے اس سے بھی آپ کی واقفیت ہوگی۔ اب یہاں پر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ عوامی لیگ ہے، جو آج کل شاید پاکستان کے جو سیاسی افق ہے اس پہ اتنا زیادہ یہ نمایاں نام نہ ہو، لیکن اس وقت کیونکہ مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا تو اس حوالے سے یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ بہت نمایاں تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں اس کا اپنا ایک کردار ہے۔ حسین شہید سہروردی نے کو اگرچہ بہت کم عرصہ ملا، یعنی 12 ستمبر 1956 سے لے کے 17 اکتوبر 1957 تک انہوں نے پاکستان میں بحیثیت وزیر اعظم کام کیا، لیکن انہوں نے بھی اپنا جو کردار ہے وہ بخوبی نبھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے اگلا نام ہے ابراہیم اسماعیل چندریگر۔ He was born in 1898 and died in 1968. His term was started from 1957 and that was ended in 1957 and his political party was Pakistan Muslim League. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ حسین شہید سہروردی کے فوراً بعد ابراہیم اسماعیل یا آئی چندریگر، جن کو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اور ان کے نام سے کراچی میں ایک روڈ بھی جو ہے وہ موجود ہے، تو انہوں نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا، اگرچہ ان کی جو ٹرم ہے، ان کا جو پیریڈ ہے وہ بہت مختصر ہے، یعنی 17 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957، یعنی ان کو بہت تقریباً 3 ماہ تک 2.5-3 ماہ تک کام کرنے کا موقع ملا، لیکن پاکستان کے وزرائے اعظم کی فہرست میں ان کا نام موجود ہے۔ ان کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا، اور انہوں نے بھی اپنے طور پہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی یہ کردار ادا کر سکتے تھے، انہوں نے وہ کردار نبھانے کی کوشش کی۔ اگلا نام ہے ہمارے پاس سرفروز خان نون۔ He was born in 1893 and he was died in 1970. His term was started from as Prime Minister of Pakistan from 1957 and it was ended in 1958. And his political party was Republican Party. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نئی جیسے عوامی لیگ ہے اور یہاں پہ ریپبلکن پارٹی بھی، یہ نام بھی آپ کے لیے ایک مختلف نام ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے علاوہ بھی یہ سیاسی جماعت بھی جو ہے پاکستان میں سرگرم رہی، اور ان کے ایک وزیر اعظم کا نام جس کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے تھا سرفروز خان نون تھا۔ انہوں نے بھی اگرچہ بہت مختصر عرصے کے لیے حکومت کی، لیکن پاکستان میں وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے اپنا کام 1957 سے دسمبر 1957 سے لے کے اکتوبر 1958 تک کیا، اور ان کا دورانیہ بھی اگرچہ بہت مختصر تھا، لیکن یہ بھی پاکستان کے مخلص لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں پہ میں نے آگے جو سلائیڈ میں لکھا ہے کہ پوسٹ ابالشڈ 7 اکتوبر 1958 ٹل 7 دسمبر 1971، یہاں پر یہ جو بیچ میں پوسٹ ابالشڈ کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جو پھر حیثیت تھی وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ختم کر دی گئی، یعنی 1947 سے لے کے 1956 تک جو ہے وہ مختلف وزیر اعظم جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے، اور 1956 میں جب پاکستان کا پہلا آئین بن گیا تو اس کے بعد بھی وزرائے اعظم نے کام کیا، کیونکہ 1956 کے آئین کے مطابق بھی
وزیر اعظم کی جو پوسٹ تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، اور جب ہم کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹس پڑھیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ پاکستان کے موجودہ اور ماضی کے جو آئین تھے ان کے مطابق وزیر اعظم کی کیا ذمہ داریاں تھیں۔ تو 1956 کے آئین میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ وزیر اعظم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی تھیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم عہدہ شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا اور 1962 میں، کیونکہ انہوں نے تو آئین کو 1956 کے آئین کو ختم کر دیا تھا، انہوں نے جو آئین بنایا یعنی 1962 میں جو پاکستان کا دوسرا آئین بنا، اس میں وزیر اعظم کی پوسٹ موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن تھا یا صدارتی آئین تھا۔ اس لیے یہاں پر پھر ہمیں 1958 سے لے کے 1971 تک وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے کسی کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ البتہ اس کے بعد جو ہے جب 1971 میں انتخابات ہو گئے، جب یحییٰ خان نے انتخابات کروا دیے، تو پھر ہمارے پاس جو اگلا نام ہے وہ نور الامین کا ہے۔ He was born in 1893 and died in 1974. His term was started as Prime Minister of Pakistan from 1971 and that was ended on 20th December 1971. And his political party was Pakistan Muslim League. جو پرائم منسٹر نور الامین تھے ان کا بھی بہت وزیر اعظم کی حیثیت سے جو دورانیہ تھا وہ بہت مختصر دورانیہ تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے بھی پاکستان میں وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا تھا، اس لیے ان کا نام اس فہرست میں درج ہے۔ اور اس وقت تک حالات ایسے تھے، جو ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات تھے وہ بہت ہی گمبھیر صورت اختیار کر چکے تھے، اور جو مشرقی پاکستان ہے اس میں علیحدگی کی تحریک جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی، اور جو بالآخر 1971 میں بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی نور الامین کا جو کردار ہے وہ یہاں پر ہمیں ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے کن لوگوں نے کام کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں تاریخی تبدیلی کا حوالہ موجود ہے، جو کہ 1971 میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں جو ہیں وہ علیحدہ ملکوں کی حیثیت سے کام کرنے لگے، یعنی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، اور مغربی پاکستان موجودہ پاکستان ہے۔ اس کے بعد پھر پوسٹ ابالشڈ میں نے لکھا ہے، اور یہ 20 دسمبر 1971 سے لے کے 1973 تک، جبکہ ملک میں سیاسی صورتحال بہت ہی خراب تھی، اور ایک دفعہ پھر یہاں پر مارشل لا موجود ہے، اور مارشل لا کے دوران جو ہے وزیر اعظم کی پوسٹ نہیں تھی، اور اس میں اس دورانیے میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ صدر پاکستان کی حیثیت سے کام کیا اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ The next name is Zulfikar Ali Bhutto. He was born in 1928 and he was died in 1979. His term was started as Prime Minister of Pakistan from 14th August 1973 and it was ended in 1977. His political party was Pakistan People's Party. اب آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بحیثیت صدر پاکستان ان کا یہاں پہ کردار ختم ہو گیا، اور 14 اگست 1973 سے جب کہ پاکستان کے نئے آئین کا نفاذ ہو چکا تھا، تو اس آئین کے مطابق انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس لیے اس لسٹ میں، پچھلی لسٹ میں ان کا نام صدر پاکستان کی حیثیت سے شامل تھا، اور اس لسٹ میں ان کا نام وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے شامل ہے۔ پھر یہ جو پوسٹ ہے، پوسٹ ابالشڈ 5 جولائی 1977 ٹل مارچ 1985۔ پھر یہاں پر جب 1977 میں ایک دفعہ پھر مارشل لا کا نفاذ ہو گیا، تو ضیاء الحق نے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی، اور یہاں پر پھر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ضیاء الحق نے کام کرنا شروع کیا، اور یہاں پہ پاکستان کے آئین کو معطل کر دیا گیا، اور پاکستان کا آئین معطل ہوتے ہی جتنا سیاسی عمل یا وزیر اعظم کی خاص طور پہ جو حیثیت تھی وہ ختم کر دی گئی، کیونکہ جب پاکستان کے آئین کا نفاذ ہوتا ہے
تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو قانون میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق حکومت چلائی جاتی ہے. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جب مارشل لا لگا دیا جاتا ہے یا ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے تو اس میں سے ان چیزوں کے نفاذ کے ساتھ ہی بہت سارے جو عہدے ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تعطل کے بعد یعنی 1977 سے لے کے 1985 کے دورانیے کے دوران تو ہمیں کسی وزیر اعظم کے بارے میں تاریخ میں نام نہیں ملتا اور یہ پوسٹ موجود نہیں تھی. جبکہ 1985 کے بعد کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں. محمد خان جنیجو is the next name in this list. He was born in 1932 and died in 1993. His term was started as the Prime Minister of Pakistan from 1985 and that was ended in 1988. His political party was Pakistan. First he was elected as independent candidate and afterward he joined Pakistan Muslim League. یہاں پر میں پھر آپ کے لیے وضاحت کر دوں کہ محمد خان جنیجو جو ہیں انہوں نے پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور اس وقت ضیاء الحق نے جو الیکشنز کروائے وہ نان پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے. نان پارٹی بیسڈ الیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کا کردار ختم کرنے کے لیے آزاد امیدواروں کے درمیان میں یہ الیکشنز کروائے گئے اور ان الیکشن کے نتائج میں محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور بعد میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کے ساتھ وابستگی اختیار کی. Post abolished from 29th May 1988 till December 1988. اب یہاں پر پھر ہمیں جب ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی اسمبلی کو ختم کر دیا. ضیاء الحق نے کیونکہ جب جنیجو وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کر رہے تھے تو ضیاء الحق جو ہے وہ صدر پاکستان کی حیثیت سے کام کر رہے تھے لیکن کیونکہ صدر پاکستان کی حیثیت سے ضیاء الحق کو کام کرتے ہوئے جمہوری حکومت پر کچھ اعتراضات تھے اس لیے انہوں نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو ختم کر دیا اور اسمبلی کو معطل کر دیا اور اس تعطل کے ساتھ ہی وزیر اعظم کی جو پوسٹ ہے ایک دفعہ پھر ختم کر دی گئی. یہ اسی کا حوالہ موجود ہے فرام 9th May 1988 till 2 December 1988 یعنی تقریباً 29 مئی سے لے کے دسمبر 1988 تک یہاں پر پھر کوئی ہمیں وزیر اعظم کی حیثیت سے پاکستان میں کوئی کام نہیں کر رہا تھا. The next name is Benazir Bhutto. She was born in 1953 and died in 2007. His first term was started from 1988 and it was ended in 1990 as Prime Minister of Pakistan and she belonged to پاکستان پیپلز پارٹی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک خاتون وزیر اعظم کا نام ہے ہمارے پاس جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سنبھالا دیا اور انہوں نے تمام انتظامی امور کو سنبھالا اور ساتھ ساتھ اپنی سیاسی تحریک کو بھی جاری رکھا جس کے نتیجے میں ضیاء الحق کی وفات کے بعد کیونکہ وہ ایک فضائی حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے بعد ملک میں غلام اسحاق خان جو تھے وہ پاور میں آئے اور میں نے جب ان کا تعارف دیا تو آپ کو بتایا تھا کہ غلام اسحاق خان نے یہاں پر انتخابات کروائے اور اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ اب نان پارٹی بیسڈ الیکشنز نہیں تھے یہ دوبارہ ہمارے پاس جو سیاسی جماعتوں کی بنیاد کے اوپر الیکشنز تھے وہ دوبارہ کروائے گئے اور 1988 میں جو الیکشنز کروائے گئے اس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی وزیر اعظم خاتون کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور نہ صرف یہ پاکستان کی پہلی مسلمان وزیر اعظم خاتون تھی بلکہ اسلامی دنیا میں بھی یہ ایک بڑی بات تھی. اسی طرح سے جو اگلا نام ہے اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا جو نیا نام ہے ہمارے پاس وہ ہے غلام مصطفیٰ جتوئی. He was born in 1931 and died in 2009. His term was started as the Prime Minister of Pakistan from 1990, August 1990 and it was ended in November 1990.
یہ جو تھے ادھر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے لکھا ہے کیئر ٹیکر. غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے انہوں نے پاکستان کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا. جب غلام اسحاق خان نے بحیثیت صدر پاکستان بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا، اس کے نتیجے میں جو درمیانی عرصہ تھا غلام اسحاق خان کے ساتھ غلام مصطفیٰ جتوئی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا. اس کے بعد اس لسٹ میں جو اگلا نام ہے وہ ہے نواز شریف. ہی واز بورن ان 1949 and his first term as Prime Minister of Pakistan was started from 1990 and it was ended in 1993 and his political party was IJI اسلامی جمہوری اتحاد اور آج کل اس کو PML یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے. نواز شریف نے بحیثیت سیاستدان جو ہے ضیاء الحق کے دور سے ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور بعد میں ان جب بے نظیر بھٹو کی اسمبلی کو برخاست کر دیا گیا تو اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں نواز شریف کی پارٹی نے انتخابات میں زیادہ سے زیادہ سیٹس حاصل کی اور اس طرح سے وہ اسلامی جمہوری اتحاد جو ان کی پہلی پارٹی تھی اس کے ذریعے برسر اقتدار آئے اور بعد میں اس پارٹی کا نام جو ہے انہوں نے تبدیل کر کے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ رکھا. اس کے بعد جو نام ہے وہ ہے بلخ شیر مزاری and he was born in 1928 and his term was started as the Prime Minister of Pakistan from April 1993 and it was ended in May 1993. کیونکہ نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے اور امن و امان کی خراب صورتحال اور اس طرح کے الزامات کے باعث ختم کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو انتخابات کا اعلان کیا گیا لیکن اس کے جو درمیانی عرصہ تھا یعنی ایک حکومت کے ختم ہونے اور دوسری حکومت کے شروع ہونے میں اس درمیانی عرصے میں کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی حیثیت سے بلخ شیر مزاری صاحب نے کام کیا. اس کے بعد جو اگلا نام ہے وہ ہے ہمارے پاس معین الدین احمد قریشی صاحب کا ہے and he was born in 1930 and his term was started in July 1993 and it was ended in October 1993 اور انہوں نے بھی کیئر ٹیکر ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں. اسی طرح سے جو اگلا نام ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس بے نظیر بھٹو کا نام ہے اور یہ بے نظیر بھٹو جب دوسری دفعہ برسر اقتدار آئیں یعنی 19 اکتوبر 1993 سے لے کے 5 نومبر 1996 تک بے نظیر بھٹو نے دوبارہ پاکستان کی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے کام شروع کیا اور ان کی جو پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جو اگلا نام ہے جو پاکستان کے 17th پرائم منسٹر تھے وہ ہے ملک معراج خالد اور ملک معراج خالد نے کا جو ہے جو وزارت ہے وہ بھی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا اور 1996 سے لے کے 1997 تک یعنی 5 نومبر 1996 سے لے کے 17 فروری 1997 تک جب تک کہ نئے انتخابات عمل میں نہیں آ گئے ملک معراج خالد نے پاکستان میں وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا. اسی طرح سے یہ جو اگلا نام ہے وہ دوبارہ نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کی یہ سیکنڈ ٹرم تھی اینڈ اٹ واز اسٹارٹیڈ فرام 17 فیبرری 1997 اینڈ اٹ واز اینڈیڈ آن 12 اکتوبر 1999 اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ پھر یہاں پہ جو سیاسی تبدیلی تھی اس کی وجہ سے اس عہدے کے ساتھ اس کی وابستگی کا پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ دوسری دفعہ برسر اقتدار آئے اور اب انہیں 17 فروری 1997 سے لے کے 12 اکتوبر 1999 تک کام کرنے کا موقع ملا اور بحیثیت وزیر اعظم کام کرتے ہوئے یہ جو ان کی دوسری ٹرم تھی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اسی دوران ہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد پرویز مشرف جو تھے ملک کی جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ بہت خراب تھی اور ملک میں
ایٹمی دھماکوں کے بعد جو ہے وہ ایک طرح سے معاشی ابتری پھیلی ہوئی تھی. اس صورتحال کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر فوج آگے بڑھی اور اس کے نتیجے میں پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی. جبھی یہاں پر یہ لکھا ہے کہ پوسٹ ابالش فرام 12 اکتوبر 1999 ٹل 21 نومبر 2002. اس طرح تقریباً 3 سال تک پھر پاکستان میں وزیر اعظم کی حیثیت سے کسی نے کام نہیں کیا. اس کے بعد جو اگلا نام ہے وہ ہمارے پاس ظفر اللہ خان جمالی کا نام ہے. ہی واز بورن ان 1944 اور ابھی یہ اپنا سیاسی کردار جو ہے ملک میں ادا کر رہے ہیں. ہز ٹرم واز اسٹارٹیڈ فرام 23 نومبر 2002 اینڈ اٹ واز اینڈیڈ ان 2004. ظفر اللہ خان جمالی کو اگرچہ بہت کم وقت ملا ملک میں بحیثیت وزیر اعظم کام کرنے کا، اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ کے ساتھ تھا. The next name in this list is چودھری شجاعت حسین. He was born in 1946 and his term was started from 30th June 2004 and it was ended on 20th August 2004. His political party was پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ. میں نے آپ کو جب پرویز مشرف کا تعارف کروایا بحیثیت صدر پاکستان تو میں نے بتایا تھا کہ وہ فوج کی طرف سے برسر اقتدار آئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی گروپ بنایا جس کو ایک سیاسی جماعت کا نام یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ کا نام دیا گیا. اس میں چودھری شجاعت حسین نے پاکستان کے 20ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا، لیکن یہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے. یعنی انہوں نے پاکستان میں جو کیونکہ ان کا جو انتخاب عمل میں لایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ایک انتخاب کے بعد دوسرے انتخاب کا جو درمیانی عرصہ ہے اس کے درمیان میں جبکہ کوئی منتخب وزیر اعظم موجود نہیں تھا اس دوران میں چودھری شجاعت حسین نے کام کیا. اگلا جو نام ہے ہمارے پاس وہ شوکت عزیز کا نام ہے. He was born in 1949 and his term was started as the Prime Minister of Pakistan from 20th August 2004 and it was ended on 16th November 2007 and his political party was Pakistan Muslim League قائد اعظم گروپ. یہاں پر شوکت عزیز جو کہ جنہوں نے پاکستان کے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا، بعد میں ان کو پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی کام کرنے کا موقع ملا اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ کے ساتھ تھا. یہاں پر اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتا رہا اور اس حساب سے شخصیات اور ان کی ذمہ داریوں میں کس طرح سے فرق آتا چلا گیا. اگلا نام جو ہے ہمارے پاس وہ محمد میاں سومرو کا ہے. ہی واز بورن ان 1950 اینڈ ہز ٹرم واز اسٹارٹیڈ ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان from 2007 and it was ended on in 2008. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ واز ہز پولیٹیکل پارٹی. یہاں پر جو محمد میاں سومرو ہیں انہوں نے پھر ایک بار پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اس طرح سے کام کیا کہ جو انتخابات کا جو ایک حکومت کے خاتمے کے بعد دوسری نئی حکومت کے بننے تک کا جو وقت ہے اس کا جو دورانیہ ہے اس کے درمیان میں وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا. اس کے بعد انتخابات ہوئے اور جو اگلا نام ہمارے پاس پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے سامنے آیا وہ ہے یوسف رضا گیلانی. He was born in 1952 and his term was started as the Prime Minister of Pakistan from March 2008 and it was ended in June 2012. And his political party was پاکستان پیپلز پارٹی. یہاں پر دیکھیں کہ جو سیاسی منظرنامے بدل رہے ہیں، جو سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں اور جو شخصیات سامنے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کے جو پوری سیاسیات ہے اس کی سمجھ آتی ہے اور اسی وجہ سے اس لیکچر میں نے یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ شامل کی ہے. اسی طرح سے جو اگلا نام ہے ہمارے پاس وزیر اعظم کی حیثیت سے اور اس وقت جب کہ آپ پاکستان اسٹڈیز کا یہ مضمون پڑھ رہے ہیں تو پاکستان میں جو صدر پاکستان ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں اور جو وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ راجہ پرویز اشرف ہیں. راجہ پرویز اشرف واز بورن ان 1950
and his term was started as the Prime Minister of Pakistan from 22nd June 2012 اور ابھی تک ان کی وزارت جو ہے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر یہ فائز ہیں اور ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اس طرح سے ہم نے آج کے لیکچر میں پاکستان کے گورنر جنرل کے بارے میں بات کی, جن میں کہ محمد علی جناح, خواجہ ناظم الدین, غلام محمد اور میجر جنرل اسکندر مرزا شامل ہیں. ہم نے پاکستان کے جو صدر تھے ان کے بارے میں بات کی, جن میں میجر جنرل اسکندر مرزا, جنرل محمد ایوب خان, جنرل آغا محمد جائیہ خان, ذوالفقار علی بھٹو, فضل الہی چودھری, جنرل محمد ضیاء الحق, غلام اسحاق خان, وسیم سجاد, فاروق احمد خان لغاری, وسیم سجاد, محمد رفیق تارڑ, جنرل پرویز مشرف اور میاں سومرو اور آصف علی زرداری. اسی طرح سے جو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی, جن میں شامل ہیں لیاقت علی خان, خواجہ ناظم الدین, محمد علی بوگرا, چودھری محمد علی, حسین شہید سہروردی, ابراہیم اسماعیل چندریگر, فیروز خان نون, نور الامین, ذوالفقار علی بھٹو, محمد خان جنیجو, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, معراج خالد, ظفر اللہ خان جمالی, شجاعت حسین, شوکت عزیز, سید یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف. And at the end of the lecture, a quote of the day: a good leader is not the person who does things right, but the person who finds the right things to do. اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.